बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गज़ा में बड़ा शानदार एक नक्शा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पे। उसके ऊपर पूरी दुनिया से कुछ रद्दमल भी आ रहा है। नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से, यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तज्जिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया है। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़ेरे निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका है और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि DGISPR आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं, वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं, यहाँ नजम बाजवा साहब रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। गो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते DGISPR या उनके अदारा। लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है। ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप DGISPR से जरूर पूछें। और अगर DGISPR का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो वो सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर DGISPR के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी DGISPR थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी DGISPR हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों पे कब्जा करके आइन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खास तौर पे जो 4 डिक्टेटर थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने ये इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे। मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने
یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بار بار لانے کے لیے یا مارشل لا لگانے کے لیے معافی کیوں نہیں مانگی؟ کیا آپ کو معافی نہیں مانگنی؟ نمبر 6، پاکستانی فوج سے منسلک ادارے کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیا امریکہ، برطانیہ، یورپ، بھارت، چین، روس یا دنیا کی کوئی بھی بڑی فوج کاروبار کرتی ہے؟ اور اگر آپ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں تو ان کاروباروں پہ آپ کو کس قسم کی امیونٹی یا ٹیکسز میں چھوٹ، یعنی کتنی چھوٹ آپ کو ملتی ہے، دیگر معاملات میں آپ کو کتنی سبسڈی اور کتنا چھوٹ آپ کو ملتا ہے کاروبار کرتے ہوئے، یہ بھی تفصیلات شیئر کر دیں۔ نمبر 7، کیا آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ ہر چیز کی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا کہ اتنے عرصے میں یہ کر دیں گے، پھر یہ کر دیں گے، پھر یہ کر دیں گے۔ کیا کشمیر کی آزادی کا کوئی روڈ میپ آپ کے پاس ہے اور اس کی کوئی ڈیڈ لائن آپ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ 78 سال سے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کشمیر آزاد کروائیں گے۔ نمبر 8، آج تک آئین پاکستان کی سب سے زیادہ خلاف ورزی پاکستان کے کس ادارے نے کی؟ اس کا جواب بھی دے دیں۔ نمبر 9، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عالمی ملاقاتوں میں کون کون سے جمہوری ممالک اپنے آرمی چیف کو ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ کل جو ملاقات ہوئی وہاں پہ ڈیوس میں، سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پاکستان کے فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کتنے ممالک ہیں جو اپنے آرمی چیف کو اپنے ساتھ لے کر آئے اس ملاقات میں؟ نمبر 10، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے اپنی فوج غزہ بھجوانے کے لیے خود آفر کی ہے اور لکھ کر آفر کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے، حکومت سے پوچھیں، تو حکومت تو اپنے فیصلے بھی آپ سے پوچھ کر کرتی ہے، اور وہ ببنگئی دہل یہ کہتے بھی ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور فوج ہمارے ساتھ ہر فیصلے کے اندر شامل ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ غزہ میں فوج بھجوانے کے فیصلے میں فوج شامل نہ ہو؟ تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا کبھی پاکستانی فوج حماس کو غیر مسلح کرے گی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نقطہ نمبر 1 یہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ حماس کو غیر مسلح، یعنی جو بھی فوج آئے گی وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی، اور پاکستان اپنی فوج بھجوانے کی عرضی پہلے ہی ڈال چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جواب دے دیں دونوں سوالوں کے۔ نمبر 1 کہ جو مارکو روبیو نے کہا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ ہم فوج بھجوانے کے لیے درخواست کر چکے ہیں؟ نمبر 2، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو فوج جائے گی وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور آخری اور 12واں سوال، دہشت گردوں کو واپس لانے کا جو فیصلہ ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ، اور ان کا یہ کہنا ہے، وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ ان کی حکومت گرنے کے بعد ہوا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو تب اناؤنس کیا تھا کہ طالبان کی واپسی کے حوالے سے ہم نے اس مشاورت کی ہے اور اس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا یا بعد کی حکومت نے کیا تھا، تو تمام حکومتی ملاقاتوں کی میٹنگز کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کا چیلنج ہے کہ آپ وہ منٹس نکالیں اور ثابت کریں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ حالانکہ جو شواہد موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرنے کے بعد ہوا، دہشت گرد بھی ان کی حکومت گرانے کے بعد لائے گئے، اور اس کی شدید مخالفت مراد سعید نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی۔ میں نے خود بھی اس پہ بہت سارے ویلاگ کیے تھے۔ تو ڈی جی ایس پی آر سے جاننا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو لانے والے ان جرنیلوں سے کیا آج تک کوئی پوچھ گچھ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ وہ چند 12 سوالات ہیں، پوچھنے کو تو میں 1200 سوالات پوچھ سکتا ہوں، میں اپنے بارے میں پوچھوں تو 15-20 سوال پوچھ سکتا ہوں، لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب کو ان سوالات کے جواب دینے چاہیے، اور یہ جواب میں نہیں پوری قوم جاننا چاہتی ہے۔ ہمیں پتا تو چلے کہ ایکچولی آپ ہر دفعہ اپنا کوئی نہ کوئی بیانیہ بتا دیتے ہیں، کبھی ہمارے سوالوں کے جواب دیجئے۔ یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ شوگر کوٹنگ کر کے یا کسی بھی طرح ان کو نرم کر کے ان سوالات کو ڈی جی آئی ایس پی آر تک ہمارے جو دوست آج جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح پہنچائیں گے، اور ان کے اپنے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، کرنٹ افیئر سے متعلق بھی، باقی چیزوں سے متعلق بھی۔ ناظرین اب آ جائیں، جو نقشہ ایک پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے، اس نقشے کے اوپر بڑا رولا پڑا ہوا ہے۔ میں پہلے آپ کو یہ نقشہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نقشہ، یہ نقشہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تصاویر بھی انہوں نے بنائی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے دکھائیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، بہت بڑے بڑے پلازے ہیں، بہت خوبصورت عمارات ہیں، بڑی اچھی سڑکیں ہیں، بڑا زبردست ایئرپورٹ ہے، باغات، فصلیں، بہت کمال، کھیلوں کے میدان۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ریزیڈینشل سوسائٹی کا، ایک رہائشی کالونی کا ایک نقشہ بنایا گیا ہے۔
غزہ جہاں پہ بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا گیا، جہاں بچوں کے سب سے بڑے قبرستان ہیں، جہاں پہ اجتماعی قبریں موجود ہیں، غزہ جہاں پہ ظلم اور بربریت کا ایک پورا دور ہم نے دیکھا، وہاں پہ ایک رہائشی کالونی بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ کالونی کا نقشہ آ گیا اور اس نقشے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے لگزمبرگ سے تعلق رکھنے والے عالمی صحافی حمزہ عطار نے بورڈ آف پیس اور جیرڈ کشنر کی پریزنٹیشن پہ یہ تبصرہ کیا ہے، اور یہ تبصرہ اب آپ دیکھیں، نقشہ اپنے سامنے رکھ لیں اور آپ دیکھتے رہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں یہ جو پرپل کلر کا علاقہ ہے، جس کو ڈارک گلابی کلر کا جو بنتا ہے، یہ امیر طبقے کے لیے مخصوص علاقہ ہے، یعنی یہ مرین کا علاقہ ہے۔ یہ بالکل فرنٹ کے اوپر ہوگا خوبصورت سا، اور اس کے علاوہ 3 جزیرے بھی ہیں جو بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ امیر طبقے کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے اس کو مختص کیا جائے گا۔ جو پیلا رنگ ہے، یہاں پہ ورک فورس رہے گی، یعنی جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ورکرز ہیں، جو یہاں پہ دفاتر میں کام کریں گے، گراؤنڈ پہ کام کریں گے، ان سب کے لیے جو رہائشی کالونیاں بنیں گی وہ یہ پیلے رنگ کے علاقے میں بنے گی۔ سفید رنگ جو ہے وہ اسرائیلی قبضے کو معمول پر لانے کا عمل ہے، اور مصر کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بیچ کا جو ایریا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب سب کچھ اسرائیل کے ذریعے ہوگا۔ رفح کراسنگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ رفح وہ علاقہ ہے جہاں سے کراسنگ کر کے امدادی سامان غزہ کے اندر داخل ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا اس نقشے میں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ توازن کی پوری تبدیلی کر دی گئی ہے، اور جو آبادی ہے اس کو دوسری طرف دھکیلا جائے گا، اور غزہ کی آبادی جو ہے اسے کسی اور طرف لے کر جائیں گے، یعنی آبادی کا رخ غزہ شہر سے خان یونس اور رفح کی طرف موڑا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں کی آبادی غزہ شہر سے کم ہے۔ تو غزہ کا جو ایریا ہے وہ سب سے قیمتی پلاٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے، خوبصورت صاف ستھرا سمندر ہے، بڑا زبردست ساحل ہے، خوبصورت، اور اس ساحل کے سامنے ایک زبردست لینڈ ہے۔ یہاں پہ وسائل بھی ہیں، سمندر کے اندر معدنیات بھی ہیں، پیٹرولیم کے ذخائر بھی ہیں، پھر زبردست قسم کی ایک بندرگاہ ہے جو بن سکتی ہے وہاں پہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور جو مرین کے اوپر ایک ڈرائیو بنے گی، بڑی خوبصورت سڑک، وہ بھی جناب اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی، اور جو غزہ کے اندر بجلی آئے گی وہ جناب اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی، جو انرجی آئے گی، باقی سارے سورسز اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے، سڑکیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے۔ انہوں نے یہ سارا بتایا اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے جانا چاہے گا تو وہ جو ہاربر ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے۔ ماہی گیر جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے غزہ کے لوگ وہ نہیں جا پائیں گے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ منصوبہ ظاہر کرتا ہے کہ غزہ کو ایک ایسی کارپوریٹ جیل میں بدلا جا رہا ہے جہاں امیر طبقہ علیحدہ جزیروں پر مریناز میں رہے گا، جبکہ عام فلسطینیوں کو سستی لیبر کے طور پر مخصوص زونز میں رکھا جائے گا جن کا مکمل کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نکات ظاہر کرتے ہیں کہ اس منصوبے کا اصل مقصد فلسطینیوں کے معاشی اور سماجی تعلقات کو توڑ کر انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، تاکہ ان کی اجتماعی مزاحمت کو ختم کیا جا سکے اور ان کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کو ختم کر کے انہیں محض ایک مزدور طبقے میں بدل دیا جائے۔ یہ جناب اس نقشے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا ایک رد عمل آیا۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک تاریخ دان ولیم، انہوں نے جو ہے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی 6 بادشاہ، 3 سابق سوویت یونین کے عہدیدار ہیں، 2 فوجی حمایت یافتہ حکومتیں جن میں ایک پاکستان کی بھی ہے، اور ایک ایسا لیڈر جسے مبینہ جنگی جرائم کی پاداش میں عالمی عدالت انصاف تلاش کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے جی یہ ٹوٹل پلان ہے۔ یہ وہ غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل لوگ ہیں، اور اس کی انہوں نے یہ تعریف کی ہے سمپلی۔ اچھا، کافی تنقید بھی ہو رہی ہے جو تصاویر پیش کی جیرڈ کشنر نے، کیونکہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت تصاویر لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے گل و گلزار بننے والا ہے غزہ کے اندر، لیکن اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اور جو غزہ والے ہیں کیا وہ اس کے مالک رہیں گے بعد میں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگ بہت زیادہ اس پہ رد عمل دے رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، لیکن رد عمل صرف زبانی کلامی ہے، گراؤنڈ کے اوپر کوئی آنے کی جرات کر نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نکلتی ہے تو مار مار کے تباہی پھیر دیتے ہیں، گولیاں چلا کے بندے مار دیتے ہیں۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو اجازت دی جائے گی، ہلکی پھلکی وہ ڈھولکی بجا لیں گے احتجاج کی۔ جماعت اسلامی کو بھی اجازت مل جائے گی، وہ بھی ہلکا پھلکا احتجاج کر لیں گے۔ ان کے علاوہ کسی کو احتجاج کی یہ غزہ والے معاملے کے اوپر اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بورڈ آف پیس کے اندر جو شمولیت کی ہے اس میں کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اوورآل جو بہت سارے لوگ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ
یہ ایکچولی غزہ کے جو شہری ہے انہیں سستی لیبر کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، وہ اپنے ہی علاقوں میں مجبور اور محکوم ہو کر زندگی گزاریں گے، اسرائیل کے اختیارات اور طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نا سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سچ بولنے کی عادت ہے نا، وہ بہت سارے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے، اور پاکستان جیسے ممالک کے جو حکمران ہیں نا، ان کے پاس جو مارجن ہوتا ہے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کا اور انہیں پاگل بنانے کا، وہ مارجن ڈونلڈ ٹرمپ ان سے چھین لیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے صاف صاف بات، یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کلیئرٹی کے بعد اب یا تو پاکستان کے حکمران جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ جناب پاکستانی حکمران کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اسرائیل کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستانی کہتے ہیں جی ہم حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس کا صفایا کریں گے، یہ تو نقطہ نمبر 1 ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی ایک الگ ریاست بنے گی وہاں فلسطین کی، جبکہ اس کا کوئی امکان ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہی نہیں۔ پھر یروشلم آزاد اور دارالحکومت بنے گا، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آج تک، اور پھر اسرائیلی قبضہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اس قسم کی باتیں یہاں پہ بتاتے ہیں، یہ ملا بھی یہی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہ تو قبضہ مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مزید مضبوط کرنا ہے، تمام خطرات اسرائیل کے لیے دور کرنے ہیں۔ یہ معاملہ فلسطین تک محدود رہے گا، ابھی یہ چورن بیچا گیا، لیکن وہ لبنان کو بھی بیچ میں لے کر آئے کہ وہاں پہ حزب اللہ کو بھی مارنا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، وہ کام بھی بہت ضروری ہے۔ امریکن یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کسی بھی لیول تک جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل محفوظ بنانے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس کے لیے اب وہ یہ فورس استعمال کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا عرب ملک کی فوجیں نہیں آئیں گی، صاف کہا، یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی فوجیں نہیں آئیں گی، عرب ممالک کے باہر سے فوجیں آئیں گی۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، باہر ممالک کون سے؟ 2 ملک تو بڑے زبردست ہیں جو خود سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے جانا ہے جی، ایک تو انڈونیشیا، دوسرا پاکستان۔ اور پاکستان کے کون سے فوجی جائیں گے اس کے اوپر بھی ایک دعویٰ سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے غزہ میں جانا ہے، کون کون سی فوج کے حصے نے غزہ میں جانا ہے، اس کے بارے میں ایک دعویٰ سامنے آیا، وہ دعویٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال اسرائیل کے خلاف جو جنگی جرائم ہے اس کے اوپر پاکستان بڑی بات کرتا ہے کہ ہم تو اسرائیل کے خلاف ہیں، جنگی جرائم کے اوپر سزا ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نہیں جی اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ تو یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پاکستانی حکمران جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو پاکستانی حکمران جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جھوٹ بولتی ہے، پاکستان کے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ بولتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے جو باتیں کی تھی وہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑا ٹویٹ شہباز شریف کا وائرل ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی پلان دیا تھا نا، تو اس کے اوپر 2020 میں اس نے کیا رد عمل دیا تھا؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تب شہباز شریف نے لکھا تھا President Trump's Middle East peace plan essentially limits Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. اس وقت بہت خلاف تھے کہ جناب یہ اچھا ہے، اس کو ٹکڑوں میں پھاڑ کے پھینک دیا، فلسطینیوں نے فارغ کر دیا، یہ جو ہے نا یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ اللیگل ہے، یہ جناب غیر قانونی سیٹلمنٹس کرنے جا رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت شہباز شریف جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج وہ شہباز شریف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ناظرین، علی مصطفیٰ ہے، اور علی مصطفیٰ بتاتے ہیں، یہ ان کی جانب سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے۔ کینیڈا میں مقیم TRT کے سابق صحافی علی مصطفیٰ نے یہ خبر دی ہے، اور بریکنگ نیوز ان کی یہ ہے کہ پاک فوج کے یونٹس 19 لانسرز، 13 لانسرز اور 5 ہارس کو غزہ میں تعیناتی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ تینوں جو میں نے ان کو چیک کیا کہ یہ تینوں کا وجود ہے اور کیا ہے اور کس طرح ہے، تو بالکل یہ پاکستانی فوج کے 3 یونٹس ہیں، اور انہیں پہلے بھی کئی جگہوں پہ تعینات کیا گیا۔ یہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یہاں پہ، اس کو کچلنے کے لیے بھی یونٹ استعمال ہوئے تھے تینوں، اور یہ برطانیہ کے تاج کے زیر اثر پہلے تینوں کام کرتے رہے، بہت پرانے یونٹ ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر ان کو پہلے تعینات کیا گیا ہے، اور اب ان تینوں کو مبینہ طور پہ اس خبر کے مطابق غزہ بھجوایا جائے گا۔ اس پہ بھی DGSPR بتا سکتے ہیں کہ یہ تینوں یونٹس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یا پاکستانی فوج جائے گی یا نہیں جائے گی۔ وہ سوالات کے اندر ایک سوال میں نے اس حوالے سے بھی رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں خبر دیتا ہوں۔ پاکستان کی عدالتوں میں نا ایک رول ہوتا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ عدالتوں کے اندر 70 سال سے اوپر کی عمر کا جو قیدی ہے، وہ جیسے ہی اپنا کیس لے کر آئے گا عدالت اس کو پریورٹی پہ سنے گی۔ 70 سال کے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں فٹافٹ سنو اس کو،
نکالو اس کو باہر، تو پریورٹی کے اوپر سنے گی۔ لیکن اب ایک عدالت کی اصلاحات کے نام کے اوپر ایک تبدیلی کر دی گئی ہے، اور عدالتی اصلاحات میں اس عمر کو 70 سے بڑھا کے 80 کر دیا گیا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ کی عمر 70 سے اوپر ہے، عمران خان صاحب کی عمر 70 سے اوپر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی غالباً 70 سے اوپر ہیں۔ تو یہ جو 70 سے اوپر کے قیدی ہیں نا، یہ اس سہولت کو حاصل نہ کر لیں، اس لیے اس کو 80 سال کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریے رجیم کیسا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے بندہ میچور ہونا ضروری ہے، 18 سے 25 کر دو، اور انصاف لینے کے لیے قیدی کا اور زیادہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، تو بندہ 70 سے 80 کر دو۔ یہ نظام ایک ایک کام بھی کرتا ہے نا، عمران خان کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کرتے ہوئے عمران خان ان کے دماغ میں نہ ہو۔ کیسی تباہی پھیری ہے اس آدمی نے، اسٹیبلشمنٹ کو اس دیوار کے ساتھ لگا دیا، سیاستدانوں کو اس دیوار کے ساتھ لگا دیا، سب کو کھڑا کر کے سب کی اوقات دکھا دی، اور پاکستان کے اصل مسائل پاکستانیوں کے سامنے آ گئے۔ اب دل کرتا ہے تو حل کر لیجئے۔ 8 فروری آ رہا ہے، پہلا امتحان ہے۔ اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔